करो हया करो मान को रहा करो शर्म करो हया करो मान को रहा करो शर्म करो हया करो मान को रहा करो कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान तेरी जिद इंशाअल्लाह इमरान तेरी जिद इंशाअल्लाह इमरान तेरी जिद अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उज़्ज़त पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सबसे पहले पूरी दुनिया में, कुल आलम में मौजूद तमाम मुसलमानों और पाकिस्तानी भाइयों को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो वो तमाम दोस्त अहबाब जो एक दिन पहले ईद कर चुके हैं उनको मुबारक, उसके बाद जो आज ईद मना रहे हैं उनको मुबारक, और वो जो असीरान हैं और जिन्हें ईद उल फित्र तक की नमाज अदा नहीं करने दी गई उनको भी बहुत बहुत मुबारक। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। इसके अलावा जो मैरिट की धज्जियां पाकिस्तान में उड़ाई जा रही हैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पाकिस्तान के कौमी वसाइल का बेदरेग और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरलाइन तक अपनी मर्जी से मोड़ी जा रही है, उसका रुख मोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं चांद रात की। चांद रात को अवाम पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के बासियों ने कप्तान रात या खान रात बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी थी कि पब्लिक को चांद रात को बाहर निकलना है और धांधली के खिलाफ 2024 की 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में धांधली के खिलाफ, वोट की चोरी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना है। लोगों ने एहतजाज किया और बहुत बबांगे दोहल नारे लगाए। शुरू में एक वीडियो आपने मुलाहजा कर ली है, इसकी मजीद डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब या इसका घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा अपने अंगूठे या उंगली से, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले कि कप्तान रात, चांद रात या खान रात की हम बात करें, मैंने टर्मिनोलॉजी एक नई ईजाद कर ली है। इट्स नॉट चांद रात, इट्स खान रात या इट्स कप्तान रात। तो उस पर बात करने से पहले, गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने व्लॉग किया था उस व्लॉग के नीचे कमेंट्स में आपको पता है कि सारे ही पढ़ता होता हूँ, तो 99% जो हमारे मर्द दोस्त हैं या हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने कमेंट किया कि आपका व्लॉग बहुत अच्छा है, इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो 9 अप्रैल के हवाले से था। लेकिन ये जो आपने स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, और बहुत उसके ऊपर एतराज़ात उठाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं भाई, वो कहते हैं ना कि एक बुक के कवर को देखकर आप अंदर क्या स्टोरी है वो नहीं जज कर सकते हो, इसलिए थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। मेरे जो अंडर आर्म्स हैं उनमें शदीद एलर्जी थी, इस वजह से ये मुझे एडवाइस था कि आपने कपड़े जो है वो मुख्तसर पहनने। इसके बावजूद मैंने व्लॉग किया। ये बातें बताने की नहीं होती, तो हमसे ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया किसको होगा कि कब क्या कैसे और किस तरह पहनना है। बट एनी हाउ, अच्छा, ख्वातीन सब जो है वो माचो मैन और पता नहीं क्या क्या नीचे कमेंट्स कर रही थी, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। लेकिन मर्द हज़रात को बड़ी तकलीफ़ हुई, तो उसके लिए ज़रा उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप पहले ये देख लिया करें कि कोई वजह हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, ऐसे नहीं कोई इस तरह उठ के बैठ जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कप्तान रात या चांद रात के ऊपर। चांद रात, खान रात या कप्तान रात, हुआ ये कि खान साहब ने अनाउंस कर रखा था। वैसे हमारे मुल्क में चांद का देखा जाना भी एक मौमा बन गया। पूरी दुनिया में एक डिजिटल सिस्टम है, मामला डिजिटाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वही दूरबीन है और वही स्पार्को है, और उसी के तहत तरावी के बाद तक चांद देखने के मामलात को रवा रखा जाता है। रुयत जो है वो ज़रा मामला मुख्तलिफ है, मजहबी मामला है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन दुनिया भर में एक ख़ास किस्म का डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जिसकी मदद से आप चांद की रुयत के बारे में
ضرور مدد لے سکتے ہیں یا رائے لے سکتے ہیں. اب ایک ایسے خطے میں جہاں پر ہمارے برابر میں بنگلہ دیش ہے جو ایک وقت میں پاکستان کا حصہ تھا, جہاں پر بھارت جو ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے, دشمن ہونا اپنی جگہ کے اوپر, وہاں چاند نظر نہیں آیا لیکن ہمارے ہاں نظر آ گیا. تو اتنی دیر سے نظر آیا, اور کتنوں کو نظر آیا, کتنوں کو نظر نہیں آیا, اور بس یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن پاکستانیوں نے اپنی جو دوربین ہے اس کا رخ اڈیالہ آستانہ عالیہ اڈیالہ شریف کی طرف موڑا ہوا تھا, اور ان کو اپنا چاند تو ادھر نظر آتا ہے. تو بہرحال بڑی تعداد میں لوگ نکلے, نعرے لگے, گرفتاریاں بھی ہوئیں, کچھ وقتی گرفتاریاں تھیں, کچھ لمبی گرفتاریاں تھیں. آغاز کل سے ہی ہو گیا, لیکن پبلک نے لاہور کی سڑکوں سے لے کر KPK کے دور دراز کے علاقوں اور پھر بلوچستان کے پرخطر شاہراہوں کے اوپر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے. تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاید لوگ مشغول ہو جائیں گے چاند رات میں, لیکن کیونکہ پبلک نے چاند رات کو کپتان رات بنا دیا تو پھر انہوں نے نکل کر اس چیز کا ثبوت بھی دے دیا. تو ہیٹس آف ٹو ایوری ون اوور دیئر جو اپنے قومی لیڈرز کی کال کے اوپر یہ بتا دیتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. میری اکثریت دوستوں سے صبح جب بات ہوئی تو سب سیلفی مانگ رہے تھے, ان میں سے کچھ یہ کہہ رہے تھے ہم نے عید منائی ہی نہیں ہے. تو اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو اس وقت جیل کے اندر ہے, اور ہم عید منائیں تو کیوں منائیں. تو یہ بھی ایک نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا فسطائیت کا کہ خان صاحب کو کل رات ہی یہ پتہ چل گیا کہ ان کو عید الفطر کی نماز نہیں ادا کرنے دی جائے گی جیل کے اندر. ویسے میں سچی بتاؤں کہ میں نے تمام اسیران کی طرف سے بشمول سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے بھی عید الفطر کی نماز آج صبح 7:30 بجے ادا کر دی ہے, اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا. تو جہاں 22 کروڑ لوگ 25 کروڑ کہہ لیں یا اس کو 27 کروڑ کہہ لیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کا منہ کس طرف ہے اور ان کا رجحان کس طرف ہے, تو پھر اس طرح کے اوچھے اور چھوٹے حرکات سے یا ہتھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا. رب دل کے اندر ہوتا ہے, اور یقیناً جب دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ 7 آسمان چیرتی ہوئی اللہ رب العزت تک جا پہنچتی ہے. تو یہ بہت فرق ہے, اس چیز کو ذرا سوچنا چاہیے. عید الفطر کی نماز ادا نہ کرنے کی اجازت سے محروم کر دیا جانا یہ تاریخ ہے, تاریخ انسانی میں آج سے نہیں, تاریخ اسلامی سے اگر اس کا مشاہدہ شروع کر دیں تو پھر 1857 کی جنگ آزادی اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر اب تک, تو یہ جو کالے انگریزوں والا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, اور یہ کیفیت کا نام ہے. اس کیفیت میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ عمومی طور کے اوپر جیل کے اندر موجود جو قیدی ہیں ان کی سزاؤں میں کمی کی گئی ہے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے, لیکن جہاں پولیٹیکل ریونج کی بات ہوتی ہے یا سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے وہاں یہ سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور ہونا بہرکیف یہ چاہیے کہ قیدیوں کو اپنے فیملیوں کے ساتھ, اپنے خاندانوں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ عید منانے کی ایٹ لیسٹ یا کم از کم اجازت ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس میں تردد کیا جائے, توقف کیا جائے, روکا جائے یا پھر مزید قدغنیں یا پابندیاں لگائی جائیں. تو اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ کی اپنی جو ذہنی شخصیت ہے یا ذہنی غیر پختگی ہے یا ذہنی لچر پن ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو بہت افسوسناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس سے باہر نکل کر پوری قوم کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا. ویسے تو یہ زیادہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو جھوٹے کیسز ہیں, جو غلط کیسز ہیں, ان میں ایٹ لیسٹ بشرا بی بی اور تمام وہ قیدی خواتین جو PTI کے فورم سے یا ان کے ایکٹیوسٹ کے طور پر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پر یا پھر جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہی تھیں, اور ان کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے گزشتہ تقریباً کوئی 1-1.25 سال سے, ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا. کچھ کو رہائی ملی, اب عدالتوں کی جانب سے کچھ دن پہلے کچھ کی گرفتاری مزید سخت ہوئی. بہرحال یہ تھرڈ ورلڈ ہے, اور تھرڈ ورلڈ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں میرٹوکریسی کی. میں اس ٹاپک کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کو آپ نے بغور سننا ہے. دیکھیں, کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا اگر وہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا اگر وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ فرسٹ کلاس امپلائی آف پاکستان ہوتے ہیں بطور چیف ایگزیکٹو, یا پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر ہوں. تو
ان دونوں تینوں صورتوں میں فرسٹ کلاس امپلائی کا یہ باقاعدہ طور پر فرض ہے کہ وہ پبلک منی کے اوپر، پبلک منی سرکار کا جو پیسہ ہے، سرکار کا تنخواہ کی صورت یا ٹیکس پیئر کے پیسے کی صورت میں اس کا خیال رکھے. مجھے اسی طرح بہت سارے ممالک اس لیے پسند ہیں کیونکہ وہ جب سرکار کی خدمت کے اوپر کاربند ہوتے ہیں تو سرکار کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، دو نمبری نہیں کرتے. ہمارے ملک میں تنخواہ نہ لے کر ڈھونگ رجایا جاتا ہے، پھر دو نمبری بھی کی جاتی ہے، اور پھر اپنے غلط کو درست ثابت کرنے کے لیے جتایا بھی جاتا ہے کہ ہم نے احسان کیا. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. جدہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز PK 842 842 یہ روانہ ہونی تھی پاکستان کے شہر اسلام آباد کے لیے گزشتہ روز، اور اس میں مریم نواز شریف صاحبہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو سرکاری عہدیدار ہیں پلس جرنلسٹ مبینہ طور کے اوپر، ان سب نے پاکستان آنا تھا. سب سے پہلے تو اس پرواز کو 2 گھنٹے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جدہ کے اندر. چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ سرکاری عہدیداران آ رہے ہیں، ویسے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ایک بوئنگ پلین کے تقریباً 450-500 مسافروں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، لائن لگنا پڑ رہا ہے. لیکن چلو پھر کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، احسان کر رہے ہیں جی، اپریشیٹ کیا کہ جی چارٹرڈ پلین پہ نہیں گئے، قومی ایئر لائن پہ آ رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یعنی یہ بھی سورس آف اپریسیشن بن گیا پاکستان کے اندر. قومی ایئر لائن پہ آ رہے ہو، بھائی احسان تھوڑی کر رہے ہو. پوری دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز جو ہے بغیر پروٹوکول کے سفر کرتے ہیں. ہمارے ہاں سیکیورٹی کے نام پر پروٹوکول کو مجبوری بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. یعنی وہ میں کل دیکھ رہا تھا، برٹن جو ایمبیسڈر ہیں وہ ایسے ہی گھوم رہی ہیں بغیر کسی سیکیورٹی کارڈن کے پروٹوکول. ان سے زیادہ کس کو خدشہ ہے کراچی کی جامع کلاس جیسی اسٹریٹ کے اندر. لیکن ان کو پتہ ہے کہ سیکیور کیسے کرنا ہے، تو ان کا جو انٹیلیجنشیا ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو پتہ ہے کیسے سیکیور کرنا ہے. ہمارے ہاں سیکیورٹی کے نام کے اوپر، سیکیورٹی ہو نہ ہو پروٹوکول ضرور چاہیے ہوتا ہے. 2 نمبری یہاں پر آ جاتی ہے. 2 گھنٹے جدہ میں پلین لیٹ ہوا، ٹھیک ہے جی. پاکستان کے شہر اسلام آباد کی جگہ اس کو لاہور لے جایا گیا، اور وہاں کہتے ہیں جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے ویڈیوز بنائی کہ 3-4 گھنٹے وہاں پر، بلکہ کچھ کا ماننا ہے کہ 5 گھنٹے سے اوپر وقت لگ گیا، کیونکہ مریم بی بی نے وہاں اترنا تھا، تو سرکاری عملے نے وہاں اترنا تھا، تو اس کو لمبا کر دیا گیا، ٹائم انتظار کروایا گیا. اس کے بعد اسلام آباد کے لیے، مطلب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا جو خزانہ ہوتا ہے نا اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے بندہ 10,000 دفعہ سوچتا ہے. ہمارے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ قومی ادارہ ہے پاکستان انٹرنیشنل، ان بےہودگیوں کی وجہ سے کہ ایک پلین ہے جس کو اترنا اسلام آباد تھا، اس کو لاہور لے جایا گیا. فیول کنزپشن کا فرق کتنا آیا، پھر جو پبلک بیٹھی ہے ان کے سینٹیمنٹس کا فرق کتنا آیا. پبلک یہ اپریشیٹ کر رہی ہے کہ آپ سرکاری ایئر لائن سے جا رہے ہیں، بڑی خوشی والی بات ہے. لیکن آپ نے اس اپریشیشن کا جنازہ نکال دیا جب آپ نے وہ والا پلین لاہور اتارا اسلام آباد کی بجائے، مسافروں کو تکلیف دی. اس کے بعد وہ جو آپ جتا رہے تھے کہ آپ نے چارٹر پلین ہی لیا، آپ قومی ایئر لائن پہ آئے، آپ نے پورے پلین کے 500 پیسنجر کو ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ اٹھا کے مار دیا. یار یہ آپ احسان جتا رہے ہیں کہ آپ نے، اس سے اچھا تھا آپ چارٹرڈ پہ چلے جاتے. بھائی کیا فرق پڑتا ہے پبلک کو؟ پوری کی پوری ایئر لائن. کیوں ادارے تباہ ہوتے ہیں؟ ملکوں کے ادارے کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ انہی بے غیرتیوں کی وجہ سے. اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرکاری اداروں کو اپنی ذاتی یا پرسنل پراپرٹی سمجھ کے ڈیل کیا ہمیشہ، اور اس کا پھر ہم نے نقصان اٹھایا ہے. یہ ایمریٹس جو ایئر لائن آپ چل رہی ہے یا قطر ایئر ویز ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے ایوب خان کے دور میں انہوں نے ٹریننگز لی تھیں. آج وہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز، ورلڈ کلاس ایئر لائنز بن چکی ہیں، بزنس کلاس ایئر لائنز بن چکی ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے PIA کی کہ ہم اس کے بخیے اور پرزے ادھیڑنے اور اکھیڑنے کے چکروں میں، اور ایک مطلب جو پرواز جو جانی اسلام آباد تھی، کیا فرق پڑتا تھا اگر آپ وہاں اتر کے چاپر کے ذریعے یا آپ اپنے کانوائے کے ذریعے لاہور آ جاتے؟ کیا فرق پڑتا؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ نے ہماری اکانومی کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ غیر ضروری اخراجات کے باعث اس ملک کو شدید نقصان پہنچایا. اور پھر ملک کے نوچنتخب وزیر اعظم یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ سرکاری تعلیمی ایمرجنسی لگانے جا رہے ہیں. میری ہنسی نکل جاتی ہے ایسی باتوں کے اوپر.
آپ تعلیمی ایمرجنسی کیا لگائیں گے جب آپ کو ڈگری دینے والا وہی 2 نمبر انگوٹھا ٹیک سرکار کے طور کے اوپر جعلی منڈیٹ سے آنے والا ایوانوں کے اندر بیٹھا ہوگا, وہی آپ کو ڈگری پکڑائے گا. اس ایمرجنسی کا کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ ایک کمپاؤنڈر کے ذریعے آپ ایک فورن کوالیفائیڈ سرجن کو سرٹیفکیٹ یا میڈل پہنائیں گے تو آپ کا لیول تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا. تو ہم ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں, اور اس سارے معاملے کے اندر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اس عید کے دن. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی برانگیختگی کی جانب جاؤں, لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب غلط کرتے ہیں اس غلط کو غلط کہنا تو سیکھیں, اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ, ہیں جی, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. اور وہ جو شعلہ بیاں صحافی جو جن کی 1 سال پہلے رالیں ٹپکتے ہوئے رکتی نہیں تھیں بھاشن دیتے ہوئے, کس کے؟ سچائی کے, اخلاقیات کے, مروت کے, دوسروں کے, سرکار کے پیسے کے, ٹیکس پیئر منی, مہنگائی, وہ اپنی جو جنتیں ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کے قدموں میں ڈھونڈ رہے ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا کر, اور ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں قومی ایئر لائن کے اندر ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر. ان کو نہیں شرم آنی. تو یہ ظلم ہے, اس ظلم سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ظلم ختم ہو بھی سکتا ہے, لیکن بدرجہ عتم اگر ہر شخص میں, ہر قوم کے ہر نوجوان میں, ہر بچے میں ایمانداری والا یہ وصف نہیں آ جاتا. تو اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. جہاں ہیں خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.